जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त कुछ ख़बरें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर ताज़ा तरीन कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अहमद करीम शेख साहब, आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन ये ख़बरें अगर जो आ रही हैं, अगर ये मुसद्दिक़ा इतलात हैं तो ये अफसोसनाक होंगी ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के चाहने वालों के लिए भी। इस हवाले से जो चीज़ें हमारे साथ आ रही हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के थोड़ी ही देर बाद लिंक भी दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई मालूमात हो, कोई कंफर्म हो बात, या इस हवाले से इज़हार ख्याल आप करना चाहते हो, तो आप उस लिंक के ऊपर ज्वाइन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं चाहूँगा ए के शेख साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बल्कि उससे पहले, अगर आपका मौक़िफ़ लेने से पहले, जो हमारे पास चीज़ें आई हैं अभी तक, अगर हम वो दिखा दें नाज़रीन को, कि जो अभी तक की इत्तलात हैं, तो मेरे ख्याल में वो बेहतरीन हो जाएगा। जी, फिर हम ठीक उसके है। बाद बात करें। थैंक यू। ठीक है जी। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन के यूट्यूब के ऊपर जो है इस वक़्त क्या सीन चल रहा है, कि अगर जाके आप लिखें ख़ादम रिज़वी या ख़ादम हुसैन रिज़वी, तो आपको टॉप पे ये वीडियोज़ नज़र आएँगी। और यही इनिशियल सोर्सेज़ से जब हमारे पास खबर पहुँची है। जियो न्यूज़ ने लगाई है, एयरवाई ने लगाई है, 92 की, बोल की भी आई हुई है, और इसके अलावा ये दीगर चैनल्स के ऊपर भी अब आना शुरू हो गई हैं कि ख़ादम हुसैन रिज़वी इंतकाल कर गए, वीडियो वायरल। और यह मकबूल जान का भी मेरी नज़र से गुज़रा, उनकी भी वीडियो आई थी, ये जीएनएन के ऊपर भी। और उसके बाद ये सैयद अली हैदर ऑफिशियल चैनल, ये इसके ऊपर भी आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाएँ इस हवाले से, अगर आप गूगल के ऊपर चेक करें, तो यहाँ कुछ जो सीन नज़र आ रहा है वो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे बाकायदा डेट आ रही है, और ये है आई थिंक विकिपीडिया के थ्रू जो मालूमात आ रही हैं। और यहाँ 19 नवंबर की डेट मतलब कंफर्म आ रही है कि उनकी डेथ की ये डेट है अ, लाहौर के अंदर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास पहुंची हैं, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी इस वक्त ये चीज़ ट्रेंडिंग में जा चुकी है। अगर आप ट्विटर पे चले जाएं, मैं आपको ज़रा वो भी दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। तो ये चल रही हैं, अच्छा, ऑफिशियल जो इनका अकाउंट है आई थिंक वो यही है। इसको हम देख लेते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई इतला आई है या नहीं। द ओनली मैन हु स्टूड अगेंस्ट ऑलर, मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से यहाँ पे भी ये चीज़ चल रही है कि उनकी डेथ जो है वो हो चुकी है। और जो खादम हुसैन रिजवी साहब का अकाउंट है ऑफिशियल जी, उसके ऊपर एक फ़ोटो ये आई है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये गालिबन उन्हीं की फ़ोटो है, और मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ये देखिएगा अगर ये फ़ोटो, आज सिर्फ साहबज़ादा साद और अनस नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाले हुजूर के ग़ुलाम यतीम हो गए हैं, ये लिखा है। और ये फ़ोटो मेरे ख़्याल में ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की ही है। बहरहाल ये आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कॉल के ऊपर आके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ भी पहुंची है अभी-अभी ताज़ा तरीन, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारे सोर्सेज़ हैं। मैं आपको सुना देता हूँ। एक वीडियो है और एक ऑडियो हमारे पास पहुंची है, वो भी आपको दिखा देते हैं जनाब। सबसे पहले तो मैं ये ऑडियो आपको सुना देता हूँ। ये बताइएगा आमिर भाई, आवाज़ आ रही है पीछे जो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ? नहीं जी। जी, नहीं। ये नहीं, आवाज़ आई थी? नहीं। नहीं आई? अच्छा जी, एक मिनट जी ज़रा, मुझे ये करनी पड़ेगी, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, और इसमें जनाब जी फारूक भाई सुन पा रहे हैं सर? आ, जी। मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद वो नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही वो स्क्रीन मैंने शेयर की है तो वो रुक गई है चीज़ वहाँ पे। आ, उसको अगर आप आमिर भाई किसी तरीके से प्ले कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, तो आप उसको कर दें, अदरवाइज ये मुझे नहीं सर, मेरे मैं पास एक तो दफ़ा मुझे ऑप्शन निकलना नहीं है। पड़ेगा। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि नाजरीन के साथ कुछ बात कर ली जाए और उसके बाद फिर आप लेकर चलें। शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं या क्या सर? ठीक, मेरे पास क्योंकि एक इतला थी, मैं चाह रहा था कि वो ज़रा शेयर हो जाए। जी हाँ, कुछ ही और देर में देख। चलें, चलें, मैं ज़रा इसको रीजॉइन करता हूँ, स्टक हो गया मेरे पास।
جی میرے خیال سے فاروق بھائی اس کو ری جوائن کرتے ہیں. ناظرین جو لوگ آ رہے ہیں, بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ مل رہی ہے اس وقت, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں, اور اس کے فاؤنڈنگ فادر ہیں, بانی ہیں اور سرپرست اعلیٰ تھے. ان کی خبر یہ اس وقت موصول ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مصدقہ ذرائع سے خبر آپ تک پہنچائیں, مگر اس پر میں اس سے پہلے کہ مزید کالرز جو ہیں ان کو بھی لیا جائے اور بات کی جائے اس کے حوالے سے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو تاریخ ہے, ان کی سیرت ہے, ان کی زندگی ہے, اس پر کچھ بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی کیا خدمات تھیں, کیا ان کی تحریک کیا تھی, ان کا منہج کیا تھا اور ان کا مشن کیا تھا. اس حوالے سے ہم بات کریں. پاکستان میں ان کی جو ایک تحریک تھی, ایک انقلاب تھا, وہ کس طور پر تھا, اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں. تو جو بھی خبریں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں متعدد اور مختلف خبریں ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب تھی, بخار تھا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو جو ہے وہ بے ہوشی میں چلے گئے ہیں فرینڈ, اس کے بعد دوبارہ ہوش آئی ہے. اور بعض کہہ رہے ہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, سانسیں دوبارہ چل. تو یہ مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں, مگر ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ خبر پہنچائیں جو مصدقہ ہو. اور جیسا کہ تصویر وغیرہ بھی دکھا دی ہے, کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ فاروق بھائی کے پاس اس وقت موجود ہیں, وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس چیز کے اوپر گفتگو کریں کہ خادم حسین رضوی صاحب کا کیا کردار رہا ہے پاکستانی سیاست میں, بالخصوص جو 2010 کے بعد کی سیاست ہے, جس میں سلیمان تصیر کا مسئلہ ہے, گورنر پنجاب, اور آسیہ بیوی کا کیس ہے, اور پھر ممتاز قادری کا مسئلہ ہے, وہ ہم لیں گے. شیخ صاحب اوور ٹو یو. میں آپ کی رائے ایک ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے ہے, یا ایک مذہبی رہنما کے حوالے سے جو اس پس منظر میں ہم جاننے کی کوشش کریں. تو چونکہ زیتون ایف ایم لائیو جو ہے وہ ختم نبوت پر قادیانیت اور احمدیت کے حوالے سے ایک اویئرنیس کی کیمپین کو لے کر چلتا ہے, اور آپ اس طرح کی تحریکوں کو جانتے ہیں. پھر حرمت رسول کا مسئلہ ہے. تو اس قسم کے مسئلے جو ہیں اس پر آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بارے میں ایک یہ بھی تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کو شاید اپنی اینک سے دیکھتے ہیں, ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو میں بالخصوص اولاً ابتداءً آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ ناظرین ہمارے دیکھ سکیں اور اس چیز کو شیئر کریں. ناظرین انشاءاللہ کال کا لنک ہم پبلک کرنے والے ہیں, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. جی شیخ صاحب اوور ٹو یو, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو عامر. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے جو جس کے لیے میں بھی رنجیدہ ہوں, اور اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں. یہ اپارٹ فرام دی ڈفرینسز کہ ہمارے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو, یا ہم ان کے کسی بلیف سے اختلاف کرتے ہوں, ان کی سیاست سے اختلاف کرتے ہوں, کسی وجہ سے بھی کو, لیکن بحیثیت انسان مطلب ہم ان کی اس وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ جب انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں, لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر وہ دنیا اسے زندگی میں اچھا نہیں جانتی تو چلے جانے کے بعد پھر اس کی یاد میں بڑا روتے ہیں, بڑا مس کرتے ہیں, اور اگر اس کی زندگی میں گن گاتے ہیں تو بعد میں اسے بھول جاتے ہیں. یہ بیلنس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی اختلافات بھی ہیں تو ہم اس کو بیلنس رکھتے ہوئے مطلب اس کے ساتھ اختلاف کریں, اور اگر اتفاق کرتے ہیں تو اس میں بھی بیلنس رکھیں, اس کو کہیں پوجنے کی حد تک نہ لے جائیں, جو کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. علامہ خادم رضوی مطلب جن بھی عقائد کے مطلب وہ رکھتے تھے, جو بھی عقائد رکھتے تھے, اپارٹ فرام دیٹ یہ جو ان کی وفات ہے, جیسا میں نے شروع میں کہا کہ مطلب اس پہ ہم اپنے دکھ کا غم کا اظہار کرتے ہیں, ان کے ماننے والوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ بھی. پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کے موجودہ حالات میں اس شخصیت کا کافی اثر رہا ہے, اور یہ بہت حد تک اثر انداز ہوئی ہے حکومت کے معاملات کے اندر. انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں
کہ ملک کے لیے نقصان دہ تھے، لیکن ان کے اپنے لحاظ سے کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ چیز اٹھائی. یہ دو آراء ہونی کوئی چیز. میں اس کو ایک اس پہلو سے دیکھتا ہوں، اور یہ میسج مطلب اپنے زیتون چینل کے حوالے سے یہ قادیانی احمدی حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب جہانی موصوف غلام قادیانی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جب ان کی موت واقع ہوئی ہے، ان کے یہ فتاوی، ان کے یہ سٹیٹمنٹس، ان کے اعلان موجود تھے کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی صحیح مسلمان نہیں سمجھتے تھے. لیکن ان کی موت پر بہت سے مسلمان علماء نے بھی ان کی موت پہ اپنے دکھ اور غیر غم کا اظہار کیا ہوا ہے. لیکن یہ احمدیہ کلٹ کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی مسلمان کی موت پہ دکھ غم کا اظہار نہیں کیا، کہ جو کہ انسانیت کے ناطے ان پر فرض بنتا ہے. میں علامہ خادم رضوی کے عقائد کے ساتھ اتفاق مثال کے طور پہ نہیں کرتا، لیکن بحیثیت انسان میں ان کی عزت کرتا، اور اس کے حوالے سے میں اس دکھ درد کا بھی اظہار کروں. ہر جگہ پہ آپ اپنا عقیدہ نہیں ڈال سکتے، ہر جگہ پہ آپ اپنی وہ چیز نہیں ڈالتے، کچھ انسانیت بھی ہے. اور اسی کا تقاضا ہے کہ میرے نزدیک آج احمدیہ کلٹ کے جو گدی نشین ہے مرزا مسرور، اس شخص کی موت کے اوپر، میری شخص سے مراد علامہ خادم حسین رضوی، اس کی موت پہ باقاعدہ طور پہ انسانیت کے ناطے انہیں دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایک انسان کی موت کے اوپر اس کا افسوس کرنا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ رویہ اسلامی ہے، کہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقائد سے اتفاق نہیں کرتے تھے تو ہر ایک کو ہم یہ کہہ دیں کہ جی اچھا ہماری طرف سے جدھر مرضی جائے، کو مرے کو جیے، ہمیں اس سے نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد کی موت کے اوپر اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے ایک بڑا قلب رکھنے والے، بڑا ذہن رکھنے والے، کھلے دل والے لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، جو اسکالرس تھے، جو لبرلز تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ نوٹ لکھے ہوئے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مرزا صاحب کو سچا سمجھتے تھے، ناٹ ایٹ آل. اگر آج مرزا مسرور علامہ خادم حسین رضوی کی موت کے اوپر افسوس کا اظہار کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی کو یہ مان لیا کہ وہ مرزا صاحب کے مرید ہو گئے، یا مرزا مسرور جو ہے وہ ان کے ساتھ اتفاق کر گیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کم از کم اتنی انسانیت جو ہے وہ ضرور دکھانی چاہیے، اتنی انسانیت شو کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی انسان کے مرنے کا دکھ ہے. تو میں اس حوالے سے، باقی ہماری جو زیتون چینل کی ٹیم ہے وہ اس کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو کچھ چیزیں ان کو مل رہی ہیں، وہ حوالے سے ہمارے فاروق اور عامر جو ہیں اس کو اپڈیٹ کریں گے. آپ کا جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. اور یہاں ویری کوئکلی میں کچھ چیزیں شیئر کرتا چلوں جو کہ میرے پاس پہنچ چکی ہیں ابھی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، ایک آڈیو سناتا ہوں، آواز آئے تو مجھے بتائیے گا ذرا. یہ ہے جناب، یہ ان کے کسی چاہنے والے کی طرف سے یا فینز جس طرح سے بھی ہوتے ہیں، یہ ان کی ہے. آئیے جی آواز. السلام علیکم ورحمۃ. اوکے جی ناظرین یہ سنیے گا آپ پہلے. مطلب ہے کہ سید علی اعظمی صوت لاہور جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ بابا خادم حسین رضوی سے بات کر رہا ہوں. اب یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ حیات ہے، صحیح سلامت ہے، طبیعت خراب تھی، حیات ہے. عوام الناس کا لبیک یا رسول اللہ کے صدا کے ساتھ مسجد کی آواز گونج اٹھی ہے. الحمدللہ سب تمام احباب جو ہے نا خوشی سے جشن منا رہے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کا صدا بلند ہو چکی ہے. لوگ سجدوں میں گر پڑے کہ بابا جی حیات ہے. ابھی میں اس کے جناب کو تھوڑا سا ویڈیو کلپ بنا کے سینڈ کرتا ہوں آپ کو میں بھی. اچھا جی، یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں اور ایسا کچھ ہو رہا ہے. اور اسی کے بعد ایک چیز دکھاتا ہوں جو کہ آ رہی ہے غالباً یہ شیخ زید ہاسپٹل سے، ٹھیک ہے. اور یہاں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی لکھتے ہیں کہ رپورٹس آف خادم رضوی کمنگ بیک ٹو لائف آر ناٹ ٹرو، ہی پاسڈ اوے ایز پر آفیشیل TLP اسپوکس پرسن.
اب یہ انہوں نے لکھا ہے, مجھ تک ڈائریکٹلی جو ان کے اسپوکس پرسن ہے یہ ان کی کوئی چیز نہیں پہنچی ہے. بہرحال یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھایا جا رہا ہے شیخ زید ہاسپٹل کی طرف سے جاری کیا ہوا ہے. یہ میں بینر ہٹا دیتا ہوں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں ابھی ہم کال کا لنک دیں گے, اگر آپ کے پاس کسی کے پاس پرسنلی کوئی کنفرمیشن ہو تو آپ کائنڈلی ضرور بتائیے تاکہ یہ چیز ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی بھی تحریریں چل رہی ہیں جو کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ مبالغہ آرائی, بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. معجزہ خداوندی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے قریب ترین شاگرد احمد رضا چشتی کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی کی سانس بحال ہو گئی ہے, انہیں دوبارہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. کچھ دیر قبل ڈاکٹرز نے ان کے انتقال کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا. احمد رضا بھائی کے مطابق ان کی حالت بہتر ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. بہرحال یہ چیزیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں کہ ایمبولینس کے اندر وفات کے بعد کوئی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے, کچھ ہو گیا, یہ وہ چیزیں. ہمیں فیکٹس کے اوپر چلنا چاہیے, کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ایکچوئل میں جو معلومات آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کس طرح سے کر کے ہیں. اب میرے پاس ایک ویڈیو پہنچی ہے, میں اس کے بعد وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس سے پھر آپ آئیڈیا لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. جناب یہ ویڈیو اب میں اسکرین شیئر کروں تو یہ نہ ہو کہ پھر سے اسٹک ہو جائے. میں 1 منٹ ذرا اس کو اوور لے میں اپلوڈ کر کے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چلا کے دکھا دیتا ہوں. جناب اچھا عامر بھائی, آپ تب تک اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو میں جب تک ویڈیو اس کو اپلوڈ کر لوں, کیونکہ اس کے اندر جو ہے جس طرح یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں جا کے ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں, تو یہ بھی کسی نے ریکارڈ کر کے بھیجی ہے اور اس کے اندر کچھ ایک اور پہلو سامنے آ رہا ہے. فاروق, اس میں اس سے پہلے کہ میں ایک عرض کروں گا کہ جی شیخ صاحب. جو ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں اور جو اس قسم کے ان کے مریدین ہوتے ہیں, وہ بہت سی باتیں, کیونکہ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, کیونکہ وہ غمزدہ دکھ میں ہوتے ہیں, تو وہ یہ سلسلہ بنتا ہے کہ نہیں جی یہ ایک معجزہ ہو گیا, وہ زندہ ہو گئے, وہ فلاں چیز ہو گئی. یہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے, حتیٰ کہ یہاں تک بھی آئیں گی آپ کو باتیں کہ جی یہ ان کی موت طبعی نہیں ہوئی بلکہ ان کو مارا گیا ہے. مطلب آپ بہت کچھ آپ کو سننے کو ملے گا یہ تمام چیزیں, آ جاتے ہیں یقیناً. لیکن اچھا ویڈیو وقت ریڈی جو ہوگی. ہے وہ آپ اوکے جی جی اوکے اوکے جی, ریئلی سوری ٹو کٹ یو. اچھا جی, ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس کے بعد نیچے اسٹریم یارڈ کا لنک دے دیا ہے. ویڈیو دکھانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ڈائریکٹ ہم انٹریکٹ کریں. عامر بھائی کی بات لیں گے اور اس کے بعد میں کالز لینا شروع کر دوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی معلومات ہوں, کوئی چیز ہوں یا آپ کوئی اظہار خیال کرنا چاہتے ہوں تو نیچے یہ اسٹریم یارڈ کا لنک آپ لوگوں کو مل چکا ہے تینوں پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں جہاں یہ چل رہی ہے اسٹریم. اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں, اس کو آپ کائنڈلی شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹریم, تاکہ ہمارے تک ایکچوئل معلومات پہنچ سکیں کہیں سے, کہ کسی کے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات ہیں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کو جلدی سے ذرا شیئر کر دیں آپ لوگ ویڈیو کو, اور یہ ویڈیو دیکھیے گا ذرا جناب. حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قضاء الہی سے وصال فرما ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلام دوبارہ سماعت فرمائیں. جی ناظرین محترم, یہ ایک مسجد سے اعلان ہو رہا تھا اور یہ ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی, اور اس میں یقیناً لوگوں کا غم بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ مطلب واقعہ ہی وہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے کسی مقامی مسجد کے اندر کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. بہرحال عامر بھائی, اوور ٹو یو. آپ یہاں سے آگے بات اگر کوئی کرنا چاہیں تو کنٹینیو کریں پلیز, اور اس کے بعد پھر کالز لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح کہ شیخ صاحب نے کہا کہ اختلافات, آپ ایک گھر کے اندر بھی ایک فیملی کے ساتھ بھی اختلافات ہوتے ہیں, مگر ایک عالم دین جو ایک عالم ہوتا ہے, عالم با عمل, اس کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے, پورے جہان کی موت ہوتی ہے. وہ کسی بھی قطع نظر اس سے کہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے نظریات تعویل کے اختلاف یا کسی وجہ سے, یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ ایگزسٹ کرنا ہے. اپنی خوشی غمی میں معاشرے کے اندر جب ہم نے سوشل نارمز کو فالو کرنا ہے تو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ ایگزسٹ کرنا ہے, اور ان اختلافات کے ساتھ ہم نے اپنے حقوق ادا کرنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح, جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حق المسلمی علی المسلم ستٌ,
مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے آخری حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جنازے کے لیے جائے، اس کو دفنا کر اس کا جنازہ، تو یہ مسلمانوں کا ایک حق ہے مسلمان کے اوپر۔ تعزیت کر سکتے ہیں، چونکہ فرض کفایہ تو ہم دور بیٹھے ہیں، ہم وہاں موجود نہیں ہیں۔ میں اگر پرسنلی پاکستان کے اندر ہوتا تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، اگر میرے دائرہ کار میں موجود، اگر اللہ تعالیٰ ان کو داغ جدائی ہم سے لے جاتا ہے تو میں ان کے جنازے کے اندر ضرور شامل ہوتا ہوں۔ تو اگر میں پرسنلی ہوتا تو میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنازے کے اندر ضرور شامل ہوتا۔ خیر، عامر بھائی خبریں جس طرح کہ معلوم آپ نے دکھا، کرتا ہوں، یہ عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آ گئی ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہو تو یہ ٹھیک ہو آئی گیا، تھی۔ بہت شکریہ۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک مصدقہ خبر ہو گئی ہے، اور نہایت افسوسناک خبر یہ پھر اس کو کہنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے پاکستان، میں اس کو اب جو کہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں یہ 1966 کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور پنجاب کی ایک آپ یہ سمجھیں کہ ڈسٹرکٹ ہے اٹک، اس کا پنڈی غیب ایریا ہے، اس کے اندر ان کی پیدائش رضوی صاحب کی ہوئی تھی۔ اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیونکہ میں وہ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے آج ان کو دیکھا ہے، ان کی پرانی تقریریں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر یہ نوجوانوں کے اندر جو مقبول ہوئے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ ہوئے ہیں بعد میں، جب آسیہ بی بی اور ممتاز قادری کا کیس آیا، اس وقت ان کو انٹرنیشنل میڈیا کی لائم لائٹ ملی ہے، تو وہ یقیناً 2011 میں ہے۔ مگر جو ان کی جو ٹانگیں ہیں، جو ہینڈی کیپ، یہ مفلوج ہوئے ہیں، وہ ایک واقعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ راول پنڈی سے جو ہے وہ لاہور جاتے ہوئے رستے میں ہوا تھا، اور ان کا ڈرائیور جو ہے وہ سو گیا تھا۔ گجرانوالہ کے قریب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2005 یا 6 کے اندر، ہاں 5 یا 6 کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کے جو ڈرائیور تھے وہ سو گئے تھے ڈرائیونگ کرتے، اور ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ ویل چیئر پر آ گئے تھے۔ مگر اس شخص نے، اس مرحوم نے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، کہ اپنی اس کمزوری کو، اپنی جو ہے نا وہ، یا اس مفلوجی کو، یا اس معذوری کو اس نے عذر نہیں بنایا کہ وہ اپنے دینی جو کام ہے ان سے وہ سبکدوش ہو سکے۔ ان کا اپنا ایک انداز ہے، جس طرح کوئی بھی فکر ہے اس کی تبلیغ اور تشریح کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بڑے معصومانہ انداز میں، بڑے مفکرانہ انداز میں کرتے ہیں، کچھ مجادلانہ انداز میں، مناظرانہ انداز میں، اور انقلاب کے انداز میں وہ رکھتے ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انداز یہ تھا، وہ جارحانہ انداز تھا ان کا۔ اور پھر مجھے جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی خادم حسین رضوی صاحب میں، وہ تھی ان کی جو اقبالیات، یعنی وہ فلسفہ اقبال کو کس طریقے سے جوانوں کو بیدار کرنے میں، اور شاہینوں کو پھر دوبارہ اس پرواز کرنے میں، اور یہ بتانے میں کہ پرواز تو دونوں کی ہے ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک لمبے عرصے بعد پاکستان میں جو نوجوانان ہیں ان میں اسلامی روح کو، روح محمدی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک بہت شاندار ذریعہ تھا۔ اختلافات ظاہری بات ہے، پرفیکشن تو کوئی نہیں ہے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بڑا شاندار وہ ذریعہ تھے کہ مسلمانوں میں دوبارہ اسلام کی، ختم نبوت کی محبت اور نظریہ پاکستان کی دوبارہ۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو قائم، فوجی ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، اسی طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ہیں، سیکورٹی، تو ان کو نہ صرف یہ کہ نظریہ پاکستان کے اساس پہ قائم ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ڈیفینسو سے زیادہ اوفینسو میں کام کرنا چاہیے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی فارن پالیسی کو یہ بھی اس طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے، یا فوجوں کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر کس طرح کی اسٹریٹجی ہو، فلسطین کے ایشو پر کیا ہو، پھر اگر کوئی ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی، بے حرمتی کرتا ہے تو اس پر آپ کا سٹانس۔ ابھی یہ ریسنٹلی جو دھرنے جس سے واپس ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا، بہرحال حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، بہت زبردست قسم کے خطیب تھے، پنجابی کا ان کا لہجہ جھٹکا تھا، پھر اردو میں بھی تقریر کرتے تھے، فارسی میں مہارت تھی، عربی میں مہارت تھی۔ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ بیسیکلی بنائی اشرف اسد جلالی صاحب نے، ڈاکٹر پروفیسر اشرف اسد جلالی صاحب جو اس وقت رہا ہوئے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر بنائی انہوں نے۔ تو یہ دونوں نے مل کر 2011 میں جو سلمان تاثیر کا کیس تھا آسیہ بی بی کے کانٹیکسٹ کے اندر، جس کو ممتاز قادری جو ان کے پرسنل گارڈ تھے اس
سارے کانوے انہوں نے ان کو شوٹ کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے کیا کہ گستاخی کرتے ہیں. اس کے ڈیفنس میں یہ پولیٹیکل ایک ریلی اور سٹرائکس اور مورچے اور اس کو لے کر چل رہے تھے. اس تناظر میں کافی ان کو جیلیں بھی کاٹنی پڑیں، ان پر نظر بند بھی کیا، پابندیاں بھی لگائیں، بین بھی لگا، ان کے کئی جو دفاتر ہیں ان کو بھی بند کیا گیا، اور ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک بھی بہت دفعہ کی گئی. فیض آباد کا دھرنا اس تناظر میں قابل ذکر ہے، کیونکہ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا خطرناک قسم کا جو ہے وہ رسپانس آیا تھا، ورڈکٹ آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو سپورٹ کچھ ٹی وی چینلز بھی کرتے رہے. انٹرنیٹ ابھی جو دھرنا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی میڈیا کوریج ان کو نہیں ملی. اچھا، جو قابل ذکر ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پولیٹیکل آپ یہ سمجھے کہ انٹری ماری تھی، پولیٹیکل انٹری وہ ماری ہے جب حلقہ NA-120 جو ہے لاہور کا حلقہ تھا، NA-120، اس میں جو ہے وہ نااہل ہوئے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے نواز شریف کی. لاہور کا یہ حلقہ ہے NA-120، تو اس میں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. اس ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں 3 بڑی جماعتیں مذہبی جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی تھیں. ان میں سے ایک تھی ملی مسلم لیگ، جو کہ حافظ سعید صاحب ہیں، جن کے جو آپ یہ سمجھیں کہ چیئرمین جو ہیں وہ حافظ سیف اللہ خالد صاحب ہیں، اور جو کینڈیڈیٹ اس وقت تھا وہ یعقوب، جو کہ ادھر آپ کے کنگ ساؤتھ یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر. اسی طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب نے، چونکہ اس وقت تک رجسٹر نہیں ہوئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ چونکہ ہم FATF میں کیس لڑ رہے ہیں تو وہ مذہبی جماعتیں ایکسٹریم رویہ ہیں، یا جو عسکریت پسندی یا ریڈیکل یا ایکسٹریمزم قسم کا ان کا امیج جو ہے وہ ہے، ان کو کسی طریقے سے قومی سیاست میں، علاقائی سیاست کے دھارے میں لایا جائے، اور ان کو لیگلائز، یعنی ان کو بیسیکلی آسان سمجھ میں کہ ان کی تحریک کو قانونی دائرہ کار میں اور آئینی دائرہ کار میں محدود کیا جائے. تو خادم حسین رضوی صاحب کو اس وقت یہ آپشن دی گئی، اور اس آپشن کے کرنے میں ہمیشہ کی طرح عبداللہ گل صاحب، جو مرحوم حمید گل صاحب جو ہیں سابق DG ISI، ان کے بیٹے تھے جو ان کو لے کر آئے اس حوالے سے. اور پھر انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جس کا نام شیخ اظہر حسین رضوی تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کی پہلی وہ انٹری تھی ان کی جماعت کی، اور اس انٹری کے اندر جماعت اسلامی کو شکست دی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو شکست دی، اور دوسرے نمبر پر آئے. اور آپ کو پتا ہے وہ کنسوم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر تھی، مریم نواز صاحبہ وہ کر رہی تھی، تو سیکنڈ نمبر پر یہ جماعت آئی، اتنا ووٹ لیا. پھر اس کے بعد یہ 2018 کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے. میرا مقصد یہ تھا کہ ان کا وہ سیاسی مذہبی سفر ہے، اور ایک ان کا پورا نظریہ ہے. ان کے نظریے کی 2 بنیادی اساسیں ہیں، بلکہ میں اگر اس کو ایک سنگولیرٹی، انیشل سنگولیرٹی جسے کہتے ہیں، اس پر کھڑا کرنے کی بات کروں تو عشق رسول. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہے کہ عشق رسول میں غرق ہو جاؤں، اور عشق رسول میں ڈوب کر میں نہا کر نکلوں، اور صرف میں یعنی فنا فی الرسول، فنا فی عشق رسول، یہ ان کا فلسفہ تھا. یہی ان کا اقبال سے وہ لیتے تھے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میری یہ گزارش تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اس میں ایک ہماری قوم کو، جو ہمارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور یہ میسج جہاں تک جائے گا، میں ان لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بڑی ادنا سی، بڑی خاکسار کے اعتبار سے، بڑی انکساری کے ساتھ. یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب فیض آباد دھرنا چل رہا تھا تو اس کے نتیجے میں سمیع الحق صاحب کا مرڈر ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، بحریہ کے کچھ اپارٹمنٹس کے اندر، کچھ گھروں کے اندر، این اس ٹائم کے اوپر جس ٹائم وہ تحریک سے واپس آتے ہیں. اسی طریقے سے خادم صاحب جو ہے فیض آباد کا دھرنا ختم کرنے کے بعد آئے ہیں تو ان کا انتقال ہوا ہے ابھی تک. تو اب میری عادت ہے کہ میں جب واقعات کو دیکھتا ہوں تو میں ان میں چین آف کنیکشن جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا ملک اس وقت 5th جنریشن میں پراکسی وار کا شکار ہے، ہم ہائبرڈ جو وار کا اس میں. تو یاد رکھیں کہ اس وقت ہر قسم کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا دشمن کی طرف سے. میں نہیں کہہ رہا کہ علامہ خادم صاحب کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کوئی اسیسینیٹ کیا گیا ہے، یا ان کو کوئی نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہے. میں بہر صورت یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے مسلمان کارکنان کو، بالخصوص جو تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، ہمیں اس مشن کو لے کر چلنا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا. اب ہم نے اسی بنیاد کے اوپر اس ملک کو دولخت نہیں کرنا، اس ملک کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرنا.
کوئی املاک کا، جان کا اور اسی طریقے سے دیگر اراضی ہیں ان کا نقصان نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون واذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن وہ ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ عامر حق صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ واٹس ایپ لنک کے تھرو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ شہیر سیالوی صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. شہیر سیالوی صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کنفرم کیجئے گا، آپ خادم رضوی صاحب کے کلوز بھی ہیں، کیا یہ مصدقہ اطلاعات ہیں؟ اگر یہ مصدقہ ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فاروق بھائی ہمیں آواز نہیں آ رہی سیالوی صاحب کی، ذرا کنفرم کر لیں. جی، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ان کے مشن پہ آخری دم تک جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں شام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خبر چلی تھی کہ آپ کا دوبارہ احسان سائی ہے، لیکن اب علامہ صاحب اب ہمیں نہیں ہیں، اور تمام ان کے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ اب اصل چیز ان کا مشن اسے جاری رکھیے گا. یہ صرف ان کے بچے نہیں، ہم تمام لوگ یتیم ہو چکے ہیں جو اس مشن پہ ناکام سنتے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اس مشن کو پورا کر سکیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموں سے رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دے سکیں. آمین. جزاک اللہ شہیر سیالوی صاحب، بہت شکریہ. جی عامر حق صاحب، شیخ صاحب، میرے خیال میں اب یہ 2-3 جگہ سے کنفرم ہو چکی ہے. تو یہ شہیر سیالوی صاحب تو چونکہ ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو کلوز ہیں، اور یقیناً جس طرح سے ان کی آواز کے اندر ہمیں وہ دکھ نظر آ رہا ہے، وہ بالکل یہ چیز اب کنفرم ہو چکی ہے. ناظرین کے علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو، آپ اظہار افسوس کرنا چاہتے ہوں، کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہوں، کال کا لنک نیچے دیا جا چکا ہے، آپ لوگ اس کے اوپر جوائن کر کے اب باقاعدہ ہمیں اس میں جوائن کر سکتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ مسلم حسنات. السلام علیکم رحمۃ اللہ. مسلم حسنات صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے پیارے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ خبر تو کافی ٹائم پہلے کنفرم ہو چکی تھی کہ مولانا صاحب انتقال کر گئے ہیں، تو شاید ابھی آپ کیونکہ کافی دیر سے یہ رپورٹ چل رہی ہے، اور فوٹیجز بھی میں نے دیکھے ہیں ان کے جنازے کے. اوکے. جنازہ ہو گیا جی بھائی؟ نہیں، جنازہ نہیں، مطلب وہ جو ان کی میت کو لے کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل کے فوٹیج آئے ہیں، پھر باقی آئے ہیں کہ ایمبولینس میں ان کو ڈالا جائے، لے کے جایا جا رہا ہے، وہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. جی وہی عرض کر رہے ہیں کہ کنفرم ہو چکا ہے، یہ ابھی کنفرم ہو گیا. اور اب تو ہمارے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے یقیناً. بہرحال اور کوئی ہاں وہ بلکہ میں نے یہی بھی دیکھی ہے. جی آپ ہی کے میں نے دیکھا ہے ابھی اسکرین پہ کہ آپ نے ان کی ٹویٹ کو شیئر کیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو باقی یہی ہے کہ آپ جس طرح پیغام دینا چاہتے ہو تو کوئی بھی فوت ہو جائے تو اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہے کہ وہ ہے تو رسول اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری انہوں نے جس طریقے سے نبھائی ہے. مجھے ان کا جو پتہ چلا تھا پہلی دفعہ نام تو وہ دھرنے میں ہی آیا تھا، جیسا کہ ذکر ہوا تھا وہ آسیہ والا تھا کیس، اس کے بعد ہی انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو اسی ٹائم مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا. تو باقی فیس بک وغیرہ پر تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر اچھے برے کمنٹ سب کے ہی آتے ہیں. تو ابھی جتنے بھی میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ، یعنی اہل حدیث کی طرف سے بھی اور باقیوں سے بھی، وہ بھی سب ان کی مغفرت کی دعائی کر رہے ہیں. کوئی ایسا کمنٹ نہیں آیا میں نے دیکھا ابھی تک کہ جس میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں. تو یہ بھی نہیں چاہیے، مطلب بالکل سینس بھی نہیں بنتی کہ اس موقع پہ کوئی نازیبہ بات کی جائے، چاہے کتنا بھی بڑا
का इख्तलाफ हो, एक इंसान था अब दुनिया में नहीं रहा, इंसानियत के नाते उसके लिए अच्छी बात कहनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हदीस जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट हदीस एक बुखारी शरीफ की मैं सुनाना चाह रहा हूँ इस तनाजुर में। हजरत जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ला तसुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू। जो मैयत हैं, फौत हो चुके हैं, उनको बुरा भला मत कहो, वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं, अब उनका मामला आगे है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हर इंसान की तरह एक इंसान थे। इस वक्त ये जिक्र करना भी कि भाई उनके बारे में कौन क्या कह रहा है, मैं समझता हूँ ये भी एक तौहीन है और मजलिस के जो एक आदाब है, ताज़ियत का एक माहौल, उसको किरकिरा करने के मुतरादिफ है। तो जो दोस्त साहब आए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ का जिक्र भी ना करें कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। बहुत शुक्रिया। जी, ठीक, जज़ाकल्लाह। आमीन, आमीन जी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। जो दोस्त फ़ेसबुक पे सुन रहे हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, ये ख़बर को ये कन्फ़र्म हो गई है। और इस हवाले से अगर आप कोई इज़हार ख़्याल करना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो, ताज़ियत का इज़हार, तो आप हमारा ये कॉल का लिंक जॉइन कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया है, स्ट्रीमयार्ड का, इसके ऊपर आप आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आसिफ़ साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आसिफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप अस्सलाम। मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। जी, मेरी तरफ से शेख साहब को और आपको सब सुनने वालों को बहुत सलाम। मैं हांगकांग से बात कर रहा हूँ। शेख साहब से शायद मेरी बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे। बस ये मौजूदा जो खादिम हुसैन रिज़वी साहब जो है ना वफ़ात पा गए, इनके मुतल्लिक़ मैंने कुछ 2-4 बातें कहनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ। ये कि हमारे माहौल के अंदर जिस तरह हमारा माहौल परवान चढ़ा है, मुख्तलिफ़ किस्म के मकातिब फ़िक्र जो है ना लोग सामने आए हैं, तो कुछ उलमा के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, मुखालिफ फ़िरके के लिहाज से कुछ बातें होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बातें देखी जाए उनके अंदर के, तो एक बात मैंने खुद बज़ाते खुद देवबंद से पढ़ा है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाली मदरसे से लेकर आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं फ़िरका वारियत से मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। लेकिन एक बात मैंने उनके अंदर ये देखी थी कि उनका बयानात या उनके जितनी भी इज़हार ख़्याल, जितनी भी चीज़ें थी वो बयान करते, उसके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा बहुत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाहु अकबर। को अच्छा। वो बहुत बहुत ये कोई चाहे कोई बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, ये बात तो एक्सेप्ट करेगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु, क्योंकि हर बंदे का मज़ाज एक जैसा नहीं होता। जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अंदर आप देखें कि एक छोटी-सी बात मैं मज़ीद इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िंदगी थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे। लेकिन जोश के अंदर या वलवला जो था, वो सैयदना फ़ारूक आज़म के अंदर था कि जब वो ईमान लाए और उसी टाइम में वो जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ के ले गए कि हमने जो है ना बैतुल्लाह के अंदर अदा करना है नमाज़। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से वफ़ात हुई, तो वो इतना सदमा था कि उसी वक़्त ये ख़त्म नबूवत का मामला शुरू हो गया था कि लोगों ने वो अल्लाह। जिसने वो इतने ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे, इस सदमे में थे कि उन्होंने कहा कि अभी ये जंग ना करें, जो आखिरी वो सरिया भेजा था उस कादियानियत के खिलाफ, वो जो जिसने कज़ाब नबूवत का दावा किया था। लेकिन वो ऐसा जज्बा था उस वक़्त पैदा हुआ जो सिर्फ़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंजाम दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लड़ाई करनी है। तो ये अल्लाह ताला हर बंदे को ये वलवला और ये इश्क अता नहीं करता। तो एक चीज़ उनके अंदर मैंने देखी थी कि जब भी उनका बयानात और भी चीज़ें होती तो उनके बयानात के अंदर अक्सर आगे पीछे, लेकिन हमें चाहिए कि कहते हैं कि मोमिन के लिए जो है ना एक ये इल्म और ऐसी चीज़ें ये उसकी गुमशुदा कुंज नहीं है। उसे चाहिए जहाँ मिले उसको तलाश कर ले। तो हमें हर इंसान से अच्छे मोती तलाश करने चाहिए। अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है और उसके बाद अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर अंबिया को जो है ना इंसानों की हिदायत के लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उसके बाद सहाबा किराम। आज हम उस दौर के अंदर मौजूद हैं कि हम पैदा होते हैं तो हमारे जो है ना सामने गुनाह है। जब दुनिया से जा रहे होते हैं तो हमारी सांसें गुनाहों के अंदर होती हैं। लेकिन इस दौर के अंदर भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और स्पेशली ख़ासकर ये कादियानियत के मुतालिक बोलना और इस तरह बात करना, मेरे ख़्याल में ओपनली और माज़ूर होने के नाते मेरे ख़्याल में किसी और इंसान के अंदर नहीं था, या वो बोल नहीं सकता था।
تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو چنگاری تھی ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مہربانی آپ کی۔ بات یہ ہے کہ وہ جو معذوری تھی انہوں نے اس کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ جی بالکل، یہ ہے کہ ہمارے کتنے بھی اختلافات ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی تک ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ جب انسان زندہ ہے ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرے، بات کرے، جیسے بھی کرنا چاہتے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ایسا دعوے دار نہ ہو جس طرح کے موصوف غلام قادیانی، جن کو ہم آج بھی جن پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے پیچھے یہ چیزیں چھوڑی ہیں۔ ہم لوگ دوسرے جو ہیں، جو عالم ہیں، ان کے بارے میں جو زندگی میں اختلاف ان کی اس کے بعد چلے جائیں تو حق بنتا ہے کہ اگر آپ اس کی علمیت کے حوالے سے نہیں تو انسانیت کے حوالے سے اسے ٹرائبیوٹ پیش کریں۔ اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ لازم ہو رہا ہے احمدیہ پر کہ ان کے جو گدی نشین ہے مرزا مسرور، ان کو لازم ہے کہ وہ ان پہ تعزیت کریں، یہ لازم انسانیت کے ناطے کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے اس عقائد کے حوالے سے نہیں کریں گے، نہ کریں، لیکن انسانیت کے ناطے ان پہ فرض بنتا ہے ان کے ساتھ تعزیت کرنی۔ شیخ صاحب جزاک اللہ، یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ زیتون ایف ایم اس حوالے سے یہ تو ایک ایکسکلوسیو سٹریم ہے، ہم کر رہے ہیں جو ریگولر ڈیز میں زیتون ایف ایم کر رہا ہوتا ہے کام ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہم نے ہمیشہ اور ہماری پوری ٹیم نے جب بھی کوئی قادیانیت کے اندر کوئی بھی ہوا ہو کچھ بھی واقعہ تو انسانی ناطے سے اس کی تعزیت کی، اظہار افسوس کیا۔ آج میں یہ دیکھنا چاہوں گا، آج یہ دیکھنا ہوگا، اور یہ کسی اور سے نہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے، چاہیے کہ مسرور صاحب کو وہ فوری طور پہ آئیں اور وہ ایٹ لیسٹ اگر وہ خود کو کہتے ہیں مانتے، ہمارے نزدیک وہ بالکل کوئی خلیفہ اسلام اور یہ وہ چیز یہ تو ہے ہی نہیں نا، لیکن وہ اپنے آپ میں تو دعویٰ رکھتے ہیں، تو کیا وہ اتنا بڑا دل کریں گے کہ وہ آ کے ایک مسلم جو اسکالر، ایک عالم، ایک سیاسی رہنما، اس کی چلے مذہبی ناطے سے نہ صحیح سیاسی طور پہ اظہار افسوس یا تعزیت اس کے اوپر کریں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت۔ میں آپ دونوں حضرات سے، دونوں میرے بزرگ ہیں، دونوں دوست ہیں، بڑی شدید مخالفت اس حوالے سے کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے یہ مطالبہ کرنے کا بھی ہمیں اس وقت فوکس کرنا ہے کہ جو نمائندگی، جو ترجمانی ودن مسلمز، ہم نے ایک بہت بڑا عالم دین کھویا ہے، ہم نے وہ شیر کھویا ہے، میں کھلی بات کر رہا ہوں، ہم نے وہ شیر کھویا ہے کہ جس نے گستاخان رسول کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔ پاکستان میں جب کبھی کسی کی جرت ہوتی تھی کہ وہ توہین کر سکے گا یا کوئی ہلکا سا تیکھا سا اشارہ بھی کر دے گا تو اس کو انتظار ہوتا تھا کہ لو آیا جے غوری، اور پھر لبیک کے نعرے ہوتے تھے جو پھر پورے ملک میں گونجتے تھے، اور ان کو تو مجبوراً جو ہے پھر ٹی وی سے، یہ میڈیا سے ہٹانا پڑا تھا اس شخص کو، مگر اب دیکھیں اس کا جنازہ کیسے ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ تمہارے جو ہے نا یہ ملاکوتی طاقتیں اور جناب یہ چمچے کڑچے آ کر یہ ہمارے جنازے ہمارے فیصلے کریں گے، ہم جب دنیا سے کوچ کریں گے نا ہمارے جنازے۔ اس وقت میری آپ دونوں بزرگوں سے بھی بالکل آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاش کہ یہ لوگ کرتے، ٹھیک ہے، ہم ان سے کیا کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے ہم دعا مانگیں گے۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو، یہ موقع ہے اس وقت کے اتفاق کے ساتھ، کم از کم پاکستانی مسلمانوں کو ہم نے اس مشن کے اوپر دوبارہ کھڑا کرنا ہے کہ ہمیشہ دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب ویکیوم ہوتا ہے، جب بھیڑ بکریوں کو اس وقت جو ہے نا وہ حملہ ہوتا ہے جب ان کا چرواہا پاس نہیں ہوتا۔ اور اگر لوگ خادم حسین رضوی صاحب اور لبیک یا رسول اللہ، خادم حسین صاحب کے ایک جملے کے اوپر لبیک کہتے تھے اور گلے خشک ہو جاتے تھے اور ٹھٹرتی راتوں میں، اور گیس اور شیلنگ اور پتھراؤ اور پانی اور کنٹینرز اور تاریں اور پتھر اور پولیس کی گاڑیاں اور یہ سب چیزوں کو پھلانگ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر لبیک کہتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کالرز کو لیں اور ہم ان کی نمائندگی کریں جو لوگ یہاں اپنے اشک بہانے کے لیے آئے ہیں، ان کی یاد کے اندر۔ بہت شکریہ۔ میں ایک چیز کہتا ہوں، میری گزارش ہے، میں معذرت چاہتا ہوں میری بات اگر آپ لوگوں کو لگے، مگر میں چاہتا ہوں اس وقت عوام کو ان کو سائڈ پہ کر دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا پورا حق تھا، آپ نے اپنی بات کی، لیکن ہم کسی سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے اس حوالے سے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کا احساس دلانا بھی ہمارا فرض ہے۔
ٹھیک ہو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے جذبات کی قدر یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک آ گئی، ایک ہی چیز کے دو پہلو آ گئے، یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے چیز، یہ رائے بھی آ گئی، وہ دیکھ لیں۔ بہرحال جی نیکسٹ آ جاتے ہیں کالر کی طرف۔ فوزان ہاشمی غالباً، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے بھائی۔ پیارے بھائی آپ کال کے اوپر ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے، یہ جو افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال فرما گئے؟ غالباً وہ کال پہ جو آئیں وہ پلیز ذرا تھوڑے اٹینٹیو ہو کے۔ مفتی نعمان قادری صاحب، قادری جی مصطفی السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یقیناً یہ خبر جو ہے یہ بڑی افسوسناک ہے۔ تو میں ابھی ادھر ہی سے آ رہا ہوں، جو ان کا مرکز ہے، گھر ہے جامع مسجد رحمت للعالمین۔ تو یہ عالم اسلام کا بہت بڑا ثانیہ ہے۔ عالم اسلام ایک بہت بڑی عظیم ہستی، ایک عاشق رسول، ایک مجاہد ختم نبوت سے محروم ہو گیا۔ اور کچھ دیر پہلے میں نیو ٹی وی پہ میں اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک ویوز میں سن رہا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو خلا ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، یہ قیامت تک بھی نہیں پر ہو سکتا۔ وہ مالک ہے، رب تعالیٰ ہے، وہ اگر پیدا کرنا چاہے تو نعم البدل وہ عطا فرما سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جس ہمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، اصل میں جو سب سے عام بات تھی نا، میرے تمام جو پینل کے جو معزز ممبران ہیں، میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا، سفر بھی کیے، جو ان کے اندر ایک تھی نا جی للہیت، اور وہ جو سب کام کرتے تھے نا جی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے رضا کے لیے، اخلاص تھا ان کے اندر، اخلاص۔ اور کسی بھی تحریک، تنظیم، گھر، معاشرے، سوسائٹی کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہو، اخلاص، یعنی ریاکاری سے وہ پاک تھے، تصنع، بناوٹ، یہ ان تمام چیزوں سے۔ تو وہ تو اپنی آخرت سدھار گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں۔ آپ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ قادیانی، وہ تعزیت، وہ کیوں کریں؟ انہی کے خلاف تو وہ جہاد کر رہے تھے، وہ ان ملعونوں کے خلاف تو وہ جہاد کر رہے تھے، تو وہ تعزیت، وہ تو خوش ہوں گے آج، وہ تو شادیانے بجا رہے ہوں گے کہ بھائی چلو جان چھوٹی جناب۔ لیکن الحمدللہ یہ امت مسلمہ کا جو ہر جناب امتی ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اپنے تئیں ہر جو ہے امتی، یہ مرد مجاہد ہے، مرد قلندر ہے۔ اور ختم نبوت پر تو الحمدللہ ہماری جانیں تک قربان ہے، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ وہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، عقیدت مندان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل، یہ پاکستان کے لیے بالخصوص اور عالم اسلام، کیونکہ وہ عالم اسلام کی نمائندگی کرتے تھے، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ انتہائی دکھ ہوا ہے، انتہائی دکھ ہوا کہ اچانک، اب دیکھنا وہ جاتے جاتے ہی وہ کام کر گئے ناموس رسالت کے لیے جناب۔ وہ سخت سردی کی حالت میں حضرت، سخت، یعنی ان کو بخار تھا۔ مجلس شورا نے کہا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، آپ ادھر تشریف رکھیں، آپ کی حالت اس طرح کی ہے، بارش ہو رہی ہے، سخت سردی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں ناموس رسالت کے لیے قربان ہونے کے لیے تو میں نکلا ہوا ہوں۔ تو جاتے جاتے ہی وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے حوالے سے وہ جناب ایک پیغام، ایک کام ایسا کر گئے جو صدیوں تک لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام کو، آپ کے نام کو لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ عمان صاحب، بہت شکریہ۔ اور ناظرین یقیناً ختم نبوت کا کام بڑی ہی اہمیت کا حامل کام ہے، اور یہ ہمیں کرنا ہوگا، یہ ہم سب کا کام ہے، یہ کسی ایک شخص کے ذمہ کام نہیں ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ ہر کوئی جو کرنے والے تھے وہ کر گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، ایک رائے ہے، ہر کسی نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن کسی کے جانے سے کام نہیں رکتے، کام جاری رہنے چاہیے انشاءاللہ۔ اور اسی حوالے سے مطلب میں یہاں یہ چیز ضروری سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ زیتون کی ٹیم بھی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ جوائن کر سکتے ہیں، جو دوست دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہاں ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے،
اور یہ بھی ہماری کسی ایک کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ہم سب نے دوستوں نے مل کے کرنا ہے. بہت شکریہ درویش اور علی راؤ, آپ نے کر بھی لیا سبسکرائب, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو آپ اس سفر میں ہمارا بھی ساتھ بن سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ بن سکتے ہیں آپ, کہ ہم مل کے ہم سب اس مشن کو لے کے چلیں. اور یقیناً خادم رضوی صاحب کے بھی جو چاہنے والے ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو, اور میں نے دیکھا ہے پرسنلی یہ لوگ بڑے اس حوالے سے جو ہے نا وہ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں. ہم شیخ صاحب ہم گروپس چلا کرتے تھے, اور یہ جو ایتھیسٹ لوگ اور اس طرح کے ان کی آئی ڈیز وغیرہ کی, اور ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹیکل کرنے کے حوالے سے بڑا انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ ان کو پراپر پڑھے لکھے طریقے سے کیسے ہم نے رپورٹ کرنا ہے, یوٹیوب کو بتانا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف یہ کر رہے ہیں, بجائے صرف وہ اس کے صرف یہ نہیں کہ نعرے اور یہ چیزیں, باقاعدہ ان کے سوشل میڈیا سیلز چلا کرتے تھے, اور میرے جاننے والے کچھ دوست بھی اس کے اندر ہیں, مطلب پریکٹیکل کام کیا یا پریکٹیکلی ورک وہ لوگ کرتے رہے ہیں. بہرحال اسی کے ساتھ آگے آتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کالرز ہم زیادہ سے زیادہ لیں. فرقان بھائی موجود ہیں ہمارے ماڈریٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرقان بھائی, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے کہ ہم نے ایک عالم دین, ایک اثاثہ ہم نے کھو دیا ہے. میرا اپنا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل, اگر میں ویو کی بات کروں تو میرا مرحوم خادم رضوی صاحب سے میرا ایک تھوڑا سا ایک اختلاف تھا پولیٹیکل ویو کو لے کر, لیکن جو ناموس رسالت پر جو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا. سیاست میں لے کر جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی جو ہے اس مشن کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ویسی چیزیں اس کے اوپر رکھنی چاہیے. اللہ پاک ان کی مغفرت نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آمین, جزاک اللہ. فیصل چوہان بہت شکریہ میرے بھائی ہمارا اس سفر میں ہمارا حصہ بننے کے لیے. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دوست موجود ہیں؟ برہان. اچھا, جو دوست کچھ نئے ہیں جن کو نہیں پتہ چل رہا کہ کال کیسے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کال ملاؤں, اصل میں ایسا ہے پیارے بھائی. اچھا فرقان بھائی آپ نیچے پہنچ جائیں گے اپنی جگہ پہ, تو آپ ان کو بتا بھی دیجئے کہ یہ جو لنک دیا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر پیارے بھائی آپ نے کلک کرنا ہے. یہ جو آپ کو بار بار نیچے چیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے, تو یہاں سے آپ جا کے اپنا نام وغیرہ لکھ کے اس کے اندر یہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. آمین جی. اچھا جی برہان بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. تو واقعی میں تو کہوں گا خادم صاحب, مطلب میں تو اتنا زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, پر یہ ہے کہ مطلب جتنا سنا ہے کہ ناموس رسالت کے بارے میں انہوں نے دھرنا دیا ہے, تو مطلب جذبے والی بات ہے کافی بڑی. مطلب ہر کوئی نہیں کر سکتا, پر یہ ہے کہ موت تو برحق ہے, اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ان کی مطلب مغفرت کرے اللہ, جو انہوں نے غلط کام کیے, جو نیک کام کیے ان کے اجر دے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ کم از کم غلط نیوز مت پھیلائیں. مطلب 5 منٹ پہلے میں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے, اس میں کوئی ایمبولینس کی گاڑی کھڑی ہے اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے نا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ابھی سانس جا رہی ہے, تو ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ باہر ویٹ کریں. تو وہ مطلب پھر نعرے لگ رہے ہیں یہ وہ, تو مطلب پتہ نہیں لگ رہا کہ اصل نیوز کیا ہے اور غلط کیا ہے نا. تو مطلب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مطلب اگر نیوز مطلب غلط کم از کم مت پھیلائیں, یا پھیلائیں مت اگر آپ کو پتہ نہیں ہے مطلب صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ ایک ضروری مطلب ریکویسٹ ہے میری سب سے. میں ادھر صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, مفتی نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے بڑے محترم تھے مفتی نعمان مصطفی صاحب ہیں, وہ باقاعدہ وہاں سے, جی مصطفی قادری, وہ باقاعدہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کر دی اس چیز کی, وہ باقاعدہ اس علاقے سے ہو کر آئے ہیں. تو بہت شکریہ. ہاں جی, تصدیق ہو چکی ہے, ویڈیو بھی آ چکی ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ چکا ہے, اور پیچھے اگر آپ لوگ کر کے دیکھ لیں ویڈیو کو ریورس, تو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ شہیر سیالوی صاحب, جو کہ خادم رضوی صاحب کے کلوز بھی تھے, اور انہوں نے بھی ہمیں واٹس ایپ لنک کے اوپر جوائن کیا, اور انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے. تو یہ ہم آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہے ہیں جو ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہے, رائٹ. تو یہ کنفرم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد جو کوئی اگر کر رہے ہیں کوئی چیزیں, تو یقیناً میرے خیال میں تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا ہوگا. اچھا, گزارش یہ کروں گا کہ جو دوست کال پہ آ چکے ہیں پلیز معذرت کے ساتھ آپ اسٹوڈیو کو لیو کر دیجیے, واپس یوٹیوب پہ چلے جائیے. بہت زیادہ تعداد میں کالرز آ رہے ہیں, اور جگہ صرف 10 بندوں کو ہولڈ کرنے کی ہوتی ہے. 3 ہم اسکرین پہ ہیں, 7 مزید کر سکتے ہیں. مسلم حسنات صاحب, مفتی نعمان صاحب, آپ دونوں صاحبان پلیز یہاں سے لیو کر کے واپس یوٹیوب پہ چلے جائیے, اور نئے دوستوں کو موقع دیجیے تاکہ وہ کال پہ آ سکیں. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر حارث ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حارث بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں تو اس والے سے
جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا عظیم دھچکا لگا ہے شاید امت مسلمہ کو، اور یہ شاید یہ مشکل وقت ہوگا، کیونکہ ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم عاشق رسول، اور امت مسلمہ کے لیے شاید اس سے بڑا سانحہ پاکستان کے علماء کے لیے نہ ہو، کیونکہ ان کا ایک بڑا ورک تھا عالم اسلام میں، اور خصوصاً تحریک ختم نبوت جو ہے جس طرح انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عشق رسول اور تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، بہرحال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ یقیناً اختلافات ہوتے ہیں، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہاں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر کسی ذات سے نہیں ہو سکتا اختلاف تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واحد ذات ہے انسانوں کے اندر، جس سے ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بات میں اختلاف کرنے کا۔ باقی انسان ہیں، انسانی ناطے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یقیناً ہم یہاں اور وفات کے بعد اچھی چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہم وہی کر رہے ہیں، تو پازیٹیو بات کرنی چاہیے سب کو۔ کالرز کافی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، اچھا ریپیٹ پلیز میں گزارش کروں گا کہ نہ آئیں، دوستوں کو موقع دیں، جو ایک دفعہ آ چکے ہیں آپ پلیز لیو کر جائیں، تاکہ یہ جگہ جو ہے وہ نئے کالرز کے لیے بن سکے۔ حافظ محمد آصف صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی وفات سے پورے عالم کو صدمہ پہنچا ہے، عالم اسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً انہوں نے جس طرح ختم نبوت کے لیے کام کیا اور عوام کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو جنہوں نے آگے اسلام کی خاطر گامزن کیا، اور ان کو یقیناً یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ پہلے بھائی یہاں سے لیو کر کے آپ واپس یوٹیوب پہ چلے جائیے گا کائنڈلی۔ نیکسٹ محمد عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرام انڈیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی دکھ کی یہ خبر ہے، یہ خبر سن کے بہت دکھ ہوا۔ میں انڈیا سے ہوں اور میں ان کو فالو کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کافی لوگ انہیں یہاں سے پسند کرتے ہیں اور وہ ہماری قوم کے رہنما تھے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے بھائی۔ ہاشم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسٹر خادم رضوی صاحب کے لیے سر میں ایک نارمل سا، ایک مطلب نارمل کہہ لیں آپ، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ باقی جماعتیں ساری دیکھیں تو ہمیں جتنا شعور اس ہستی نے دیا، کیونکہ ہمیں ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسے ڈائریکٹ تھا ہی نہیں، صرف خبروں میں تھوڑا سا دیکھ لیتے تھے، شام کو آئے ڈیوٹی سے آ کے تھوڑا دیکھا یار، ایک حق بات کہہ کے ایک انسان دیکھیں۔ اب آپ عمران خان کو دیکھیں، مدینہ کی ریاست میں مدینہ ایک رٹا بس، اور جب کام کرنے کی باری آئی تو وہ ایک بیچارہ معذور آدمی۔ بھائی میری بات سنیں، اس وقت ہم خادم حسین رضوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، سیاسی بات نہیں کر رہے۔ معذرت کے ساتھ بات تقابلی جائزہ حاجی صاحب، تقابلی سر ٹکابلی ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہاں کوئی کلاسیں لے رہے ہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کی یہاں بات چل رہی ہے۔ حافظ انزال غالب انزی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حافظ۔ اچھا جی، انجینئر رانا حسین، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ انجینئر صاحب۔ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں جی کال پہ، جو دوست بھی آ رہے ہیں۔ عبد الرحمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناصر علی عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر جی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ جی۔ سب کو میری طرف سے سلام سر جی۔ یہ میں تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ رکھا ہے، موضوع رکھا ہے آج۔ واقعی بابا جی جو تھے، میں خود نوجوان آدمی ہوں،
ایک میں نہیں بلکہ جتنے بھی نوجوان ہیں، بابا جی ہم سب کے دلوں کی دھڑکن تھے. بابا جی ہمارے لیے بابا خادم رضوی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بابا خادم رضوی ایک نظریے کا نام بن چکا ہے. اور جتنی قربانیاں بابا جی نے دی ہیں تفوز ناموس رسالت کی خاطر، اور انہوں نے ہمیں اسلام کی اصلیت بتائی کہ اسلام کیا چیز ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ نظریہ اور جو یہ منشور ہے بابا جی کا، ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں مل کر اپنے دین اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے. بس میں اتنا ہی کہوں گا، اور بابا جی کی اللہ پاک بخشش فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند. آمین جی، آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ. محمد شعیب بلال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی، کیا کہنا جی چاہیں؟ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا ان کی جو وفات کی خبر سنی، تو کافی زیادہ مطلب کہ افسوس ہوا. میرے خیال میں وہ واحد عالم تھے جنہوں نے مطلب اس وقت فکر کے واحد عالم تھے جنہوں نے مطلب کہ اتنی زیادہ علمی اور اقبالیات پہ گفتگو کیا کرتے تھے. مرل یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت زیادہ مطلب نقصان ہو گیا ہے امت کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. فاروق بھائی دوست ایک بات، وہ لیو کرتے جائیں. جی عامر بھائی. جی جی فاروق بھائی صرف ایک مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں نا علم جو ہے وہ غائب نہیں ہوگا. کتابیں موجود رہیں گی، لائبریریز موجود رہیں گے، وہ علماء چلے جائیں گے جو اس کو ایگزیکیوٹ جو پہنچاتے تھے. اب حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقریر سنی نا، تو مجھے اس میں سے وہ جو اسلام کی وہ روح تھی نا، چاہے آپ جتنا مرضی اختلاف، وہ میں نے پہلے بتا دیا ہوا، وہ جو ایک انقلابی تحریکی اور ایک دھڑم تختہ کر دینے والی کہ مثلا اللہ کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے، یہ بات نبی کا دین تخت پر آئے، نبی کا دین تخت پر آئے، نبی کا دین، یہ بات تھی کہ دین کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام کو علو دو، اس کو نیچے مت لے کے آؤ، اسلام کو پر. یہ جو نظریہ فلسفہ تھا نا، یہ ان کی تقریر کے اندر سے پھر ختم نبوت کی خاطر صحاب نے جان دی ہے، حرمت رسول کی خاطر کن لوگوں نے جان دی ہے، کوڑے کھائے ہیں. وہ یہودی جو مدینہ کے بازار، وہ مسلمان، وہ صحابی جو مدینہ کے بازار کے اندر اکیلا درجنوں یہودیوں سے بھڑ گیا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ حضرت سمیہ جن کو مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر وہ کھڑا کر کر ان کو باندھا، اور جب ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ بے بس ہو گئے اور آپ نے ابو جہل کے منہ پر تھوک کر کہا کہ اس سے بہتر چہرہ اس کائنات کے اندر مجھے کسی کا دکھا. یہ وہ لوگ تھے تو جن کا ذکر ان کی داستانوں اور ان کے قصوں کے اندر علامہ خادم حسین صاحب کا آپ کو نظر آتا تھا، تو آپ کو پتہ چلتا تھا یہ چیز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ایسے عالم اٹھا لے گا کہ جو حق گوئی کیا کرتے تھے، جو وہ بات رکھا کرتے تھے، انداز جیسا بھی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم طاغوت کے سامنے دین اسلام کی وہ شکل پیش کرنا جو اس کی حقیقی انقلابی شکل تھی. یہ بہت بڑا کام ہے. ہم لوگ مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم جس طریقے سے نیت خال، مگر علامہ خادم حسین رضوی اس لہر اور اس سونامی کا نام ہے. میں اگر اس کو اس طریقے سے بیان کروں کہ وہ پاش کر کے آگے نکل جانے والا بندہ. بس اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے ان کی. بہت شکریہ. آمین آمین، جزاک اللہ. شیخ صاحب نیکسٹ کالر لینے سے پہلے اگر آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. عامر نے بالکل صحیح کہا. میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس وقت جو ماحول ہے، جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے ضمن میں اگر بات کی جائے بجائے کسی اور چیز کے، اور ان کے لواحقین اور ان کے وہ جو ماننے والے، جو ان کا ساتھ دینے والے تھے، جن سے وہ بچھڑ گئے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو. تھینک یو. بالکل بالکل، بے شک. ایک یونٹی کا، اتحاد کا، پیار کا میسج جانا چاہیے، یہ کہنا ہے شیخ صاحب آپ کا. انجینئر رانا حسین صاحب میں آپ کو دوبارہ لے رہا ہوں، آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ پروگرام آپ کا بہت شوق سے سنتا ہوں اور پہلی دفعہ اس میں شامل ہو رہا ہوں.
میرا بچپن ایسے ماحول میں گزرا ہے کہ وہاں پہ قادیانی مرزائی بہت زیادہ تھے، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میرا ایک شیخ صاحب اس جگہ سے واقف ہوں گے، منڈی بہودین میں شاہتا شوگر مل ہے، وہ سمجھ لیں کہ دوسرا ربوہ ہی ہے ان کا۔ تو میرا بچپن وہاں گزرا ہے، تقریباً 20-25 سال۔ میرے والد صاحب وہاں پہ انجینئر تھے، تو ہمیں مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب آتے تھے سعد آبادی میں، ان کو میں سامنے بیٹھ کے ان کے بہت میں نے تقریریں سنی، اٹینڈ کی، بلکہ میں ریکارڈنگ کیا کرتا تھا۔ تو وہاں سے پتہ چلا کہ کیا فرق ہے، تفسیر ختم نبوت کیا ہے، یہ کیا فرق ہے ہم لوگوں میں، اور بلکہ وہ جو حدیث بیان کرتے تھے وہ ہم بچپن سے ہمیں یاد ہیں۔ تو خیر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کر لی، ہم وہاں سے ادھر شفٹ ہو گئے لاہور۔ تو اس کے بعد میں نے یہ بندہ دیکھا ہے خادم رضوی صاحب، جو ایک پریکٹیکل مسلمان تھے۔ ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، سیاست سے یا ان کے مسلک سے قطع نظر، لیکن اس طرح کا جو عالم بعمل ہے اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو میں جب بھی ان کی تقریر سنتا تھا تو میں کہتا یار کوئی عمل کرنے والا جو کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ نہیں ہونے دینا۔ ایسے بندے بہت کم دیکھے ہیں، تو بہت افسوس ہوا ہے سن کے، اور شاید اللہ تعالیٰ اور پیدا فرما دے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور باقی منڈی بہودین کے حوالے سے وہاں ایک گڑھ ہے بہت بڑا ان قادیانی مرضیوں کا، اس حوالے سے بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، یہ جانتے ہوں گے وہاں پہ بندوں کو، پرانے بندوں کو۔ جی بہت مہربانی، بہت مہربانی، تھینک یو۔ ٹاپک ہے زیتون ٹیم کا، انشاءاللہ اس کے اوپر کام جاری رکھیں گے۔ آج یہ ایکسکلوسیو ایک پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں ذرا اس بات کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کر لیجئے سبسکرائب چینل کو، انشاءاللہ آپ پروگرام کریں گے ضرور اس کے اوپر اگر موقع ہوا تو۔ اچھا یہاں سے لیو کر چاہیے گا پلیز اسٹوڈیو میں، تاکہ نئے کالرز کے لیے جگہ بن جائے، آپ واپس یوٹیوب پہ چلے جائیں۔ حافظ انزی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، جی پیارے بھائی۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، اور اس حوالے سے ایک تو اصالہ ثواب کے حوالے سے تو یہ بہت اہم پروگرام ہے، یعنی جو بھی آتا ہے وہ ان کے لیے دعا ہی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو انہوں نے کاوش کی اور جو کوشش کی ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ میں صحیح کہنا چاہوں گا۔ جی جزاک اللہ پیارے بھائی، بہت شکریہ۔ واپس چلے جائیے گا یوٹیوب پہ، آپ یہاں سے لیو کر کے۔ حسن ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم سب کو میری طرف سے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے موٹیویٹر کا لاس ہو گیا ہے پورے اسلامک ورلڈ کے اندر، اور میں ایک خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں موسٹلی جب فری ٹائم ہوتا تھا تو ان کو کبھی کبھی سنتا تھا۔ تو بس اچانک سے ہی ابھی خبر ہوئی تو بہت افسوس ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے پیدا کرے۔ اور بس یہی ہے کہ بہت بڑا لاس ہو چکا ہے۔ خیر اب اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ تو خیر جلدی ہی چلے جاتے ہیں، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ باقی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ کا یہ چینل کس طرح مطلب آگے پروگریس کرے گا، اور مطلب کس کے انڈر یہ پروگریسو ہوگا، اور مطلب کون کس کے مطلب انڈر یہ چینل ورک کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ آئیڈیا۔ جزاک اللہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ اظہار رائے کر رہے تھے۔ سو یہ ہے کہ زیتون ایف ایم بھی ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اور ہماری ٹیم ہے، ایک شیخ صاحب ہوتے ہیں، وہ آپ جن کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ایکس قادیانی ہیں، اور اس جماعت کے اندر رہ چکے ہیں 50 سال۔ عامر حق صاحب سعودیہ سے ہوتے ہیں، وہ میری طرح پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پہ لائیو سٹریمز کرتے ہیں اسی طرح سے، جیسے آج آپ لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور کال کا مل رہا ہے آپ کو موقع، تو اسی طرح سے مختلف موضوعات کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں جن کے اندر باقاعدہ سوالات کی اجازت دی جاتی ہے، سوالات لیے جاتے ہیں، اور علمی گفتگو ہوتی ہے، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، سیریس طریقے سے وہ گفتگو ہوتی ہے۔
किस्सा मुख्तसर यही चीज़ अर्ज़ कर सकता हूँ। आप हमें फारूक इस भाई सफ़र में जॉइन कर लीजिए। थोड़ी देर बाद जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। जी, रात को पाकिस्तान 2 बजे यूके के 9 बजे नॉर्मल रूटीन है हमारी जब हम लाइव होते हैं। आज रात भी आएँगे इंशाल्लाह 2 बजे, तो वो फिर नॉर्मल रूटीन में वो बात भी होगी। आमिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे वेरी क्विकली? जी। अच्छा, मैं इस हवाले से ये बात करना चाह रहा था कि एक तो ये है कि जो लोग अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को देखते हैं तो 1966 से 2020 चल रहा है इस वक़्त। तो 2020 आप अगर चल रहा है तो ये ओनली 55 इयर्स की एज है। ये कुछ भी एज नहीं है। 55 इयर्स की एज कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपने एवरेज भी देखनी है तो एवरेज एज से भी कम है 55 की एज। अच्छा, 55 एज ही हज़रत अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की थी। वो 450 के अंदर पैदा हुए थे और 505 के अंदर उन्होंने वफ़ात पाई थी। तो 55 ही एज उनकी थी। यानी ये बड़ी छोटी एज है अभी। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब शायद वो इतना स्ट्रेस, इतना वो आप ये समझें कि टकराव था, फिर सियासी तौर पर, फिर सफ़र कर रहे हैं, फिर बीमार भी रहते थे, वो चेयर पर आ चुके थे। तो वो एक एज भी अभी एज इस तरीके के नहीं थे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है और अल्लाह ताला के हुक्म है, अपने मामलात हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी मेरे ख्याल से जो भाई पूछ रहे थे चैनल के हवाले से, उस पर तो आपने कह दिया, प्रोग्राम इंशाल्लाह होने वाला है और ये शेख साहब उसके ऊपर इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। ज़ैतून एफ़एम लाइव के हवाले से जिस तरह मुख्तसर फारूक भाई ने बता दिया, मैं दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, नए दोस्त आएँगे जो इस प्रोग्राम को बाद में भी सुनेंगे, वो ये है कि ज़ैतून एफ़एम लाइव ख़त्म नबूवत का काम करता है, जिसके बैनर के नीचे कादियानियत की अवेयरनेस है, बहाइज़्म की अवेयरनेस है, गोहर शाही है, इस्माइली है और इस तरीके से जो ख़त्म नबूवत इस्लाम में रहते हुए ख़त्म नबूवत के मुनाफ़ी जिन्होंने क्लेम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन सिलसिलों को क्लेम किया, उस सब के बारे में हम अवेयरनेस एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं। उसमें हम तकाबली और तनकीदी जायज़ा लेते हैं। हमारे ये स्पीकर्स आपके सामने मौजूद है, बैक एंड पर रिसर्चर्स मौजूद हैं, इस तरीके से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद हैं। वो आपको स्क्रीन के ऊपर फारूक भाई दिखा भी देंगे, तो आप इनको जॉइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे इंग्लिश में हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे शॉर्ट क्लिप्स हैं। तो ज़ैतून एफ़एम जो है वो फ़िरका वारियत से बालातर होकर ख़त्म नबूवत को फ़ोकस करके ज़ैतून एफ़एम लाइव वो काम कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा-सा तफ़सीली इसलिए रख दूँ, क्योंकि कुछ दोस्त अहबाब आज हमें न्यू जॉइन करेंगे तो उनको पता हो कि वो किस चैनल को देख रहे हैं और किस हवाले से वो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं माज़रत चाहता हूँ मैंने बात की। जज़ाकल्लाह। मैं कुछ कॉलर्स लेता हूँ और फिर मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में दिखा दूँगा। नंबर और ईमेल वगैरह मैं अभी दिखा देता हूँ जो व्हाट्सएप के हैं, बाकी चीज़ें मैं साथ-साथ दिखाता रहूँगा जब मौका कोई मिलेगा तो। एजी भट्ट साहब को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ वालेकुम से अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब के इंतकाल की खबर से वाकई बहुत दिली दुख हुआ और ये बहुत बड़ा नुकसान है पूरे आलम इस्लाम के लिए। असल बात जो अक्सर मैं कहा भी करता हूँ, सोचा भी करता हूँ कि इस दौर में जो हालात हैं, जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे की और हक की बात करना ये सबसे बड़ा जहाद है। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना खादिम रिज़वी थे मरहूम, उन्होंने ये काम बखूबी अंजाम दिया और मेरी तरफ से उनके लवाहिकीन, उनके फॉलोअर्स को बहुत दुख पेश करता हूँ अपनी तरफ से, और अल्लाह ताला उनको सब्र दे और मौलाना साहब को जन्नत में आला मकाम दे। तो इससे बढ़ के और नुकसान क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सबको। कॉल का नए दोस्त पूछ रहे हैं किस तरह से। ये लिंक नीचे मौजूद है लाइव चैट के अंदर। ये क्लिक हेयर टू जॉइन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने करना है प्यारे भाई। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आके आप अपना पैगाम दे सकते हैं। इस हवाले से आप लाइव चैट के अंदर भी लिख सकते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम दिखाते रहेंगे। जी अली रज़ा सुल्तानी साहब, यही मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नादिया बीबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गालिबन नाम आपने खातून वाला लिखा हुआ था, चले माजरत। जी प्यारे भाई। हाँ जी, सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मैंने कॉल अटेंड किया।
और दूसरी बात ये कि रज़ी साहब जो है ना वो जिंदा है, अभी मैंने न्यूज़ देखी। अच्छा, आप दिखाइए आपके पास जो चीज़ है उसका प्रूफ कोई। मैं अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, लाइव वीडियो देखी, वो उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहा है, तो वो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है अरे वो भी भाई कह रहे हैं कि रुकिए, एम्बुलेंस हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। जी, तो उससे भी बड़ा कोई सोर्स है अगर आपके पास तो प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं लाइव देख रहा था, वो उसका जो एम्बुलेंस था उसका वो पहले की है। चलें, वो पुरानी वीडियोस हैं और सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप उस पर वो ना किया करें। ज़रा ट्वीट जाके चेक करें, ख़ुद इमरान खान साहब की ऑफिशियल जो आईडी है उनकी, उसके ऊपर देख सकते हैं। और शहीद सियालवी साहब ने भी कंफर्म किया और वीडियो भी हमने दिखाई, फारूक भाई, वो चीज़ें आप देख फारूक सकते भाई हैं। जी एक जी आमिर भाई। तस्वीर जो है ओवरले के अंदर है, अगर आप प्रोड्यूसर साहब को कहें वो दिखा सकें, अभी अपलोड की गई है, वो जी जरा शो कर दें स्क्रीन पर ओवरलेस के अंदर। जी जी, ये रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये खादिम रिजवी साहब ही हैं और ये ख़बरें सही हैं, वो इंतकाल कर चुके हैं। ये बाकी जो चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे अजीबोगरीब प्रोपेगेंडाज और वो चीज़ें होती हैं, कंफर्म कर लिया करें प्लीज़ आप लोग। अच्छा जी, रिजवान अहमद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोसनाक आज खबर मिली है। कुछ देर पहले मैंने सोशल मीडिया ऑन किया तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख से बयान करना पड़ रहा है, आलम इस्लाम का बहुत नुकसान हो गया है। अल्लाह पाक उनको अपने जवाहर करम में जगह अता फरमाए। और उनके जो सोशल मीडिया टीम है उनकी तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है कि वो इस जहान जी फ़ानी से ये रुख आ रहा है फरमा कि गए हाँ हैं। जी उनकी, तो हाँ जी अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करें। बस समझ नहीं आ रहा, मैं उलमाए देवबंद मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जो भी हो उन्होंने जो ख़त्म नबूवत के लिए जो काम किया है वो हम लोग नहीं सोच सकते। जज़ाकुमुल्लाह। बस अल्लाह पाक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। देखें यही चीज़ है, यही हम अर्ज़ कर रहे थे कि आज कोई भी हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन ये जो चीज़ है कि ख़त्म नबूवत की कॉज़ हमें जोड़ती है, हम सबको जोड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत इसके ऊपर मुत्तहिद है। यही पैगाम है आज का हमारा। लियाकत वड़ाइश साहब हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपने माइक और कैमरा की परमिशन की थी, एक चीज़ की अलाउ नहीं की हुई है और डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिखा आ रहा है, इसको ठीक करें। जो दोस्त नए आ रहे हैं वो इस लिंक के ऊपर नीचे जो आपको लिंक नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप हमें कॉल में ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में भी आप इस हवाले से अपना कोई पैगाम, ताज़ियत का इज़हार, वो चीज़ लिख सकते हैं। मुझे ये नाम नहीं अब समझ आ रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी कौन सा और क्या पैगाम? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा फैज़ ज़ाकिर है। जी फैज़ साहब। जी सर, मैं तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ और सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आप लोग यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, कुछ लोग समझते हैं कि लब्बैक कहने से हम माज़अल्लाह अल्लाह को पीछे करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेके जा रहे नहीं, हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, अल्लाह ये कोई जी, मसला नहीं जी। है। ये हमारा टॉपिक भी नहीं है कि कौन क्या समझता है। देखिए जी। आज ये अपना खबर आई है, ऊपर हर कोई जी, एक बाकी मैसेज दे रहा है, तो आप भी वही बात कीजिए प्लीज़, मैं जी, माफ़ी चाहता हूँ। जी, जी। बाकी मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है और मेरे पास कहने के लिए अल्फ़ाज़ नहीं है। बाकी अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि हमें कोई ऐसा ही लीडर मिले जैसे कि खादिम हुसैन रिज़वी साहब थे। अल्लाह पाक आपको और हमें सब्र दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने की तौफ़ीक दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन, आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन। जज़ाकल्लाह फारूक प्यारे भाई, भाई। जी, जी। ये दोस्त बात कर रहे थे तो मुझे खादिम हुसैन रिजवी साहब की वो तकरीर याद आ गई, जिसमें अच्छा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकरीर का अगर अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े तखातुब जो है, वो एक ऐसा सैलाब था, जो जब उनकी तकरीर सुनते हैं तो आप रुक नहीं पाते। आप 1-2 जुमले के लिए उनकी तकरीर का आगाज़ करते हैं, चाहे वो मुखालिफ है या वो साथी है। जब वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकरीर को लगाता था ना एक बार, फिर रुकती नहीं थी वो तकरीर, चाहे मुखालिफ है।
وہ خادم حسین رضوی صاحب کا انداز جو تخاطب تھا وہ اس طریقے کا تھا. مجھے یاد ہے اس میں وہ نقشہ کشائی کرتے تھے. ایک تقریر میں نے سنی, اس میں وہ ہر تقریر کے اندر وہ ایک نقشہ کھینچتے تھے, یعنی جس طرح اقبال کا انداز تھا نا کہ اقبال اللہ اور جو ہے نا وہ انسان کا مکالمہ شکوہ جواب شکوہ کے جواب میں کرواتا ہے. پھر اس طریقے سے یورپ کا جو ہے نا وہ مقابلہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کراتا ہے. پھر ابلیس کی ایک مجلس بناتا ہے. الغرض اقبال کا انداز یا کسی بھی شاعر کا انداز ایک ماحول کو بنا کر تھا. خادم حسین رضوی صاحب جب تقریر کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے مکالمہ, وہ کہتے تھے میں پوچھیا اقبال, وہ کہتے تھے میں پوچھیا اقبال تو یورپ گئے ہیں, تو جرمنی گئے ہیں, تو دنیا گھوم کے آئے ہیں, اقبال تو پھر اتھے دا نہیں ہویا, کی وجہ ہے؟ اقبال آخیا کھیرا نہ کر سکی, اقبال آخیا خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش جلوہ افرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال آخیا کہ میں ان کی ساری چیزیں دیکھ کر, اس کی ساری تہذیب ثقافت اور سارا کلچر دیکھ کر آ گیا ہوں, مگر مدینہ و نجف نے جو مجھے روحانی انقلاب میرے اندر لے کر آیا وہ دنیا کی کوئی دانش اور خرد نہیں لا سکتی. اب یہ مجھے خادم حسین رضوی صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں, وہ تقاریر یاد ہیں آج بھی کہ کس طریقے سے وہ مدینہ, نجف, کوفہ, بصرہ, مکہ اور مدینہ کا وہ ماحول, یعنی وہ اسلام کی وہ ایک انقلابی شکل جو اقبال اپنے اشعار میں پیش کرتا ہے یا اصحاب کی سیرت سے آپ کو جھلکتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اگر کوئی کالر ہیں تو آپ لے لیجئے. بہت شکریہ. آمین, جزاک اللہ. اچھا یہاں پہ میں جو دوستوں نے کہا میں وہ چیز تھوڑی سی اب ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ دوست نئے ہیں جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو خبر آپ سن رہے ہیں زیتون نیوز کے تھرو, تو یہ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, یہ چیز ہم اس پہ کرتے ہیں اور زیادہ تر مطلب ہماری خبریں ہوتی ہیں اس قادیانی کلٹ سے ریلیٹڈ اور اسی کے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل افیئرز میں جہاں یہ پاکستانی ریاست کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ ہماری ٹیم نہ صرف پاکستانی ریاست کو, امت مسلمہ کے موقف کو وہاں پہ پیش کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایکچولی ہمارا ایک گروپ ہے چینلز کا. اب یہ باقی کے چینلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نیچے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو زیتون ایف ایم لائیو ہے اس کے اوپر ہمارے لائیو شوز آتے ہیں اس چینل کے اوپر, جس کے اندر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم لوگ لائیو بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے یہ ٹاپک ہوتے ہیں عامر بھائی نے جیسے بتایا, اور ختم نبوت کے منکرین صرف مطلب قادیانی نہیں, نیوز کے حوالے سے تو میں نے بتایا کیونکہ یہ چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس حوالے سے. وہاں پہ کوئی بھی ہو ختم نبوت کے اوپر جس نے بھی ڈاکہ ڈالا ہے الحمدللہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور ٹکا کے بات ہوتی ہے. یہ جو شارٹ کلپس, بلو کلر کا آئیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ چینل ہے, میں آپ کو ساتھ ساتھ چینل دکھا بھی دیتا ہوں. یہ زیتون ایف ایم لائیو ہے, یہاں یہ سٹریم چل رہی ہے اور یہ ہمارا رات کا پروگرام شیڈول پہ لگا ہوا ہے جو رات 2 بجے پاکستانی وقت اور یو کے میں شام 9 بجے آئے گا. اس کے بعد یہ شارٹ کلپس چینل ہے, تو ان پروگراموں کے اندر سے خاص موضوعوں کے حساب سے, موضوعات کے حساب سے شارٹ کلپس ویڈیوز نکل کے تو وہ اس چینل پہ آتی ہیں. جیسا کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھگز آف ختم نبوت کی ایک سیریز چل رہی ہے کہ جس نے بھی ڈاکے ڈالیں اس میں بہائی ہوں, اس میں اسماعیلی ہوں, یہ دیکھیے یہ یہاں پہ تو یہ ہے. اس کے بعد سیم یہی کام ختم نبوت کا الحمدللہ انگلش کے اندر ہماری ٹیم کر رہی ہے, اور وہ یہ دیکھیے الحمدللہ یہاں پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں, لائیو سٹریمز بھی موجود ہیں پوری 1-2 گھنٹے کی, اور شارٹ ویڈیوز بھی موجود ہیں. یہ ویڈیو موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب ایک قادیانی الیکشن کے اندر کھڑا ہوا تو وہ چیز ہم نے اس کے اوپر دی, اور یہاں اسی طرح سے یہ مرزا قادیانی کے کلیمز اور اسی طرح سے انٹرویوز ایکس قادیانیوں کے, ایکس احمدیز کے جو اسلام کے دامن کے اندر آئے, یہ سارا کام انگلش کے اندر. یہ زیتون ایف ایم انگلش ہے الحمدللہ, اس کے اوپر ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ زیتون ایف ایم پلس ہے, اس کے اوپر ایک اور یونیک سٹائل کے اندر کام ہو رہا ہے کہ ان موضوعات سے ہٹ کے ایتھیزم ہو جائے. عامر بھائی ہوتے ہیں, کلیئر ٹو دی پوائنٹ بات کروں تو وہاں پہ عامر بھائی ہوتے ہیں اور عامر بھائی کی گفتگو ہوتی ہے. عامر بھائی مزید خود بھی بتا سکتے ہیں اس حوالے سے, لیکن ایتھیزم اور جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں جو ایتھیزم ہے اس میں کاؤنٹر ریلیجن. جی آپ پلیز. جی زیتون ایف ایم پلس جو ہے ناظرین, اس کو ہم نے ایک ایسے چینل کے طور پر رکھا ہے, انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں ہم سوشل ٹاپکس ہیں, جس میں ہم کمپیریٹیو ریلیجنس کے ٹاپک ہیں, جس میں مختلف ادیان کے اندر کیا تعلیمات ہیں وہ ہیں, اور پھر ایتھیزم کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اس میں ہم نے کیا ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم
ایک ایک اعتراض کا جواب شروع کر رہے ہیں ایک چھوٹے کلپس کی سیریز پر. وہ ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چلے گی. آپ ان چینلز کو انشاءاللہ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ کافی حد تک قیامت کی نشانی ملٹی سیریز جو آپ دیکھ رہے ہیں جی یہاں پہ پلے لسٹ یہ چیز بھی ہے پاس کے اندر ہو چکی ہے. یہ بڑی زبردست ایڈیٹنگ کے اندر یہ ویڈیوز موجود ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہے یہ زیتون ایف ایم. زیتون ایف ایم پلس پہ آپ کو عامر بھائی ملیں گے اور خاکسار فاروق آپ کو اس زیتون ایف ایم کے اوپر ملے گا. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر اٹھا کے یہ چاہے وہ کوئی ٹھگ پیر ہوں یا چاہے وہ یہ قادیانیوں کے چینلز ہوں, یہ جتنا بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ ہماری پوری ٹیم نہیں, صرف میں فاروق اس چینل کے اوپر جس کا نام صرف زیتون ایف ایم ہے, الفاروق شو کے نام سے میں یہ چیز کرتا ہوں. اور اس کے اندر آپ مجھے مل سکتے ہیں, میرے ساتھ جناب آپ گپ شپ کر سکتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک چینل ہے احمدی آنسرز, بہت فتنہ پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر بات کی ہے. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی. تو یہ تھا مختصر سا تعارف ہماری ٹیم کا اور ہمارے اس میڈیا گروپ کا کہ اس کے اندر جو چینلز ہیں. بہرحال جی اب واپس آ جاتے ہیں. اس پوچھ رہے ہیں کہ جنازہ کب ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا تحریک لبیک کے دوست اگر ہمیں سن رہے ہیں تو کوئی وہ رہنمائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلومات ہوں گی. ہمارا کوئی ایسا سچ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. اچھا جی فاروق بھائی چینلز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دینا پلیز. اوکے جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں یہ اچھی چیز آپ نے یاد دلائی, میں دے دوں گا ضرور. آپ بعد میں آپ لوگ چیک کر لیجئے گا, یہاں پہ مل جائے گی. جی شیخ صاحب, عامر بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ لوگ پلیز کنٹینیو کیجیے, اور میں بلکہ ابھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں ڈسکرپشن کے اندر لنکس سارے دے دیتا ہوں تب تک. جی بالکل. ناظرین جو سن رہے ہیں, ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک انٹرویو بڑا اسپیشل بڑا سیکرٹ گیسٹ ہیں ہمارے, ان کی اپیرنس ہونے والی ہے. اور شیخ صاحب ایک لمبے عرصے سے, کئی دہائیوں سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور ایک شیخ صاحب جو آپ کے سامنے موجود ہیں ناظرین, جو لوگ شیخ صاحب کو جانتے ہیں, بلکہ میرے خیال سے سب لوگ جو ختم نبوت سے کام اور قادیانیت کے کانٹیکس میں سمجھتے ہیں تو وہ ان سے واقف ہیں. ایک شیخ صاحب 5 ڈیکڈز تک 50 ایئرز تک جو ہیں یہ قادیانی کلٹ, جس کو احمدیہ کمیونٹی اپنے آپ کو انٹرنیشنل وہ کہتے ہیں, اس میں رہے ہیں. اور اس کے بعد اب مور دین 2 ڈیکڈز ماشاءاللہ ہونے کو ہیں کہ یہ الحمدللہ دین اسلام میں داخل ہوئے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ جماعت کے سٹرکچر کو سمجھا ہے, جماعت کے اندر ان کے لنکس موجود ہیں, اور اس حوالے سے گاہے بگاہے یہ کچھ انکشافاتی قسم کا کنٹینٹ ہمارے چینل کے اوپر دیتے رہتے ہیں, نیوز ہیں اس حوالے سے. اور پھر اس جماعت کی جو, میں شیخ صاحب کو جس چیز میں ایکسپرٹ ناظرین کہتا ہوتا ہوں, اس جماعت کی جو سائیکالوجی ہے اور اس جماعت کی اوریجنل فلسفی ہے, شیخ صاحب اس کو سمجھ چکے ہوئے ہیں, جس کو رمز کہتے ہیں. تو اسرار و رموز قادیانیت کے اور احمدیت کے ہیں, وہ ماشاءاللہ شیخ صاحب جانتے ہیں. تو اس حوالے سے پروگرام ہوگا, آپ لوگ ضرور جان کیجیے گا. جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے؟ جی عامر بہت شکریہ, آپ نے یہ کہہ دیا. لیکن بہرحال میں اپنے دیکھنے سننے والوں سے 1 گھنٹے کے بعد ملتا ہوں, تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد اسی چینل کے اوپر زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, میرے ایک درینہ دوست کے ساتھ, وہ بھی جو اس چینل کو, جو اس کلٹ کو چھوڑ چکے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ. جی فاروق بھائی موجود ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. جی 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 میں موجود ہوں. اچھا جنازے کے حوالے سے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ ہفتہ کو 10 بجے صبح مینار پاکستان ادا کی جائے گی, لیکن کنفرم نہیں ہے, مختلف رائے سامنے آ رہی ہے. اچھا واپس ہم اپنا کال سیکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. دوست جو ہیں آپ کال کے اوپر آپ لوگ آ سکتے ہیں. اچھا یہ جناب میں لنک دے دیتا ہوں, یہ غلط لنک ہو گیا میرے سے پیسٹ, یہ نہیں ہے. نیوز کنفرم ہو چکی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ بقضاء الہی انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی آفیشیل آئی ڈی سے بھی ٹویٹر کے اوپر اس حوالے سے اظہار تعزیت آ چکا ہے, اور باقاعدہ ان کے اسپوکس پرسنز اور اب تو میڈیا چینلز کے اوپر اور یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے جس کے اندر آپ اگر کچھ چاہیں اظہار رائے کرنا, تعزیت, تو آپ لوگ کال کے اوپر جوائن کر کے کر سکتے ہیں. جی اچھا, میں اس حوالے سے فاروق بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا اور حرمت رسول کا موضوع ہے, یہ وہ واحد 2 موضوع ہیں توحید کے بعد جن کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد کروانا اور اجتماع کرانا ممکن ہے عملی طور پر.
ایک تو ہے نا زبانی کلامی، عملی طور پر کروانا ممکن ہے، کیونکہ ماضی قریب میں ہی، چاہے وہ 50s کا زمانہ ہو ایوب خان کا، چاہے وہ 70s کا بھٹو کا دور ہو، ان دونوں زمانوں میں پاکستان ہی کے اندر عملی طور پر ہم نے ان مختلف مکاتب فکر اور مسالک کا ان دو موضوعات کے اوپر اتفاق اور اتحاد دیکھا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو موضوعات کی حساسیت کو، اہمیت کو، افادیت کو، ضرورت کو اجاگر کیا جائے، اور اس مشن کو اس سے زیادہ تحرک کے ساتھ اور اس سے زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو کیا کہنا چاہیے، زیادہ انرجی کے ساتھ، زیادہ ڈیووشن کے ساتھ اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ یہ میری گزارش ہے ہمارے سننے والوں کے ساتھ، جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور بہت بڑا اثاثہ جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے یقیناً اس پیرائے کے اندر۔ تو جو بھی لوگ سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ اب خود اس عمل کے اندر آئیں۔ مثلا ہماری عام طور پر بر صغیر کی عوام جو ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ تو اقبال نے اسی طرح جب شکوہ شروع کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو یہ ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اگر علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جو کہ قضائے الہی سے، جو کہ سب پر آئے گی، الذی خلق الموت والبعث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ملک کی آیت 2 میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء تک نے چکھی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کیا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ چیز طاری ہوئی ہے، وصال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب چلے گئے ہیں، تو کیا اس مشن کو ہم بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بغیر ان کی ساری محنت کو ضائع کر دیں گے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو شخص جس جگہ پر موجود ہے، وہ اس مشن کو اپنے اندر جو ہے وہ سنکنائز کر لے، اپنے ساتھ اس کو لے، اور اتفاق اور اتحاد کی روش کو اپنے سے دور مت جانے دے۔ یعنی فرقہ واریت جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ کو اس چیز سے نہ روکے۔ مثلا اگر کوئی اہل حدیث ہے یا کوئی دیوبندی ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ مسلکن جو ہیں وہ بریلوی تھے، یا نہ، یہ چیزیں نہیں۔ ختم نبوت کے مشن کے اوپر مسلمان ان چیزوں سے بہت اوپر نکل جاتا ہے، یہ گیم بہت نیچے رہ جاتی ہے، اس سے اوپر کی گیم ہے ختم نبوت اور حرمت رسول کا جو مسئلہ ہے۔ تو اس سے بالا جا کر، اوپر اڑ کر نکلنا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے۔ میری یہ گزارش ہے، اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں، یہ موقع ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس حادثے کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، اس قربانی کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، اس قربانی کو ضائع مت کریں، وگرنہ آپ خیانت کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے۔ اور جو لوگ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے جو ہے وہ لبیک، ان کے نعرے پر لبیک، اور ان کی جو ہے وہ ایک انویٹیشن کے اوپر لبیک کہتے تھے، وہ آپ خیانت کرو گے آپ لوگ، اور دھوکہ دو گے اگر آپ لوگوں نے امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کر کے اس ایشو کے اوپر ڈٹے نہ، کھڑے نہ ہوئے۔ یہی وہ موقع ہے کہ اس وقت دشمن کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کہ ہم میں نہ رہے، مگر اس مشن کو ہم اپنے طور پر، انفرادی طور پر اپنے علاقوں میں اپنی جگہ پہ قائم رکھیں گے، کہ ہم امت مسلمہ کو اکٹھا کریں گے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اس آواز پر ہم لبیک کہیں گے، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے تناظر میں ہم امت مسلمہ کو دوبارہ یہ یاد ہے کہ حرمت رسول کے مسئلے کے اوپر کوئی ٹھنڈک نہیں۔ یہ آپ کی نبض چیک کرتے ہیں، جو مغرب ہے یہ آپ کی نبض چیک کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ افراد دم توڑ گئے ہیں، ان کی سانسیں رک گئی ہیں۔ کیا اسلام کبھی کسی مسلمان کے مرنے سے مرا ہے؟ کئی لوگ آئے، کئی چلے گئے، اسلام زندہ رہا ہے۔ اسلام کو اسی طریقے سے زندہ رکھنا ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم ہی جب اس اپنی زندگیوں کو جھونک دیں گے اس خدمت کے اندر، تبھی یہ سارے معاملات ہوں گے۔ جو جس جگہ پر رکھا ہے، کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب نے اپنے طور پر اس چیز کو لے کر چلنا۔ یہ میری گزارش ہے کہ ہم نے اس چیز کو ختم نہیں، روکنے نہیں دینا۔ جی فاروق بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی جزاک اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ بس یہی کہوں گا، یہ فرقے جو ہیں نا، میں جو بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ، تمام فرقے جناب بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ ختم نبوت کی کاز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی ہے، خدا را اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ بہت زیادہ فتنے ہیں،
आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं ये फितने, हर तरफ से इस्लाम के ऊपर वार हो रहे हैं, कहीं से कोई इथियस्ट, कहीं से कोई मुल्हिद, कहीं से कोई ख़त्म नबूवत के मुनकरीन। हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आज का हमारा यही पैगाम है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। आपको मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद ज़ैतून FM लाइव के ऊपर। तब तक के लिए अपने दोस्त होस्ट फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।